राहत शिमारी डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हूँ, सहाफ़ी भी हूँ। प्राउड फील कर रहा हूँ सोहेल अफरीदी मेरे हल्के का ही है। वो ज़माना भी हमने देखा है कि गलियों में हम आपके पीछे भागते थे जब आप कैंपेन करते थे और लोगों के बीच हम रिपोर्टिंग करते आ अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो कप्तान का विजन पूरा हो रहा है। खैबर का जवान एयर कंडीशन बस में बैठकर पेशावर जाएगा, वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करके रिसर्च करेगा। हायर एजुकेशन में ज़्यादातर रिसर्च ही होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो नहीं जाता, सिर्फ रिसर्च के लिए तैयार की जाता। तो जॉब मिलेगी, पैसे कमाएगा। इस्माइल ब्लॉगर का भी शुक्रिया कि हम इंटरनेट के थ्रू ही कमाते हैं। लेकिन खैबर में उसी नौजवान को इंटरनेट पिछले आई थिंक 7-8 महीनों से बहुत ही मुतासर है। तो माई क्वेश्चन इज होली सोली रेलेवेंट टू एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मीडिया और जो हमारे लोग उनसे कमा रहे हैं कि वहाँ पे भी अगर इंटरनेट बहाल करे तो पेशावर के स्पेसेस तो वैसे भी आपने प्रोवाइड करती है। मुतालबा करूँगा कि अगर सरकारी सेलुलर नेटवर्क प्राइवेट नहीं बहाल हो सकता तो जो पेशावर का वाईफाई जो स्पेसेस है वो खैबर लंडी कोतल बाड़ा और जमरों तक लेके आए, क्या पॉसिबल है ये? अच्छा, यहाँ पर मसला ये है खैबर पख्तूनख्वा में कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारे मर्ज अजला हैं, जो कबायली अजला हैं, स्पेसिफ़िकली पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे मर्ज अजला हैं तो उनके साथ हमेशा जो है एक उनको तजुर्बा गाह बनाई गई हैं जहाँ पर बंद कमरों के फ़ैसले हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। अभी हमारा होली सोली जो मर्ज अजला का जितनी भी हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉर्डर सील कर दिया गया है। जिस तरह राहत भाई ने कहा कि हमारा जो वहाँ पर एजुकेटेड तबका है, अगर वो फ़र्ज़ करें अपने कारोबार की तरफ नहीं जाता तो उनको सबसे इजी ज़रिया माश जो है वो इंटरनेट है। वो फ्री लांसिंग भी कर सकते हैं, वो ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, वो जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मीडिया में भी किरदार अदा कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि जितने भी हमारे नौजवान हैं वो काले चैनल से दूर ही रहें। तो बदकिस्मती से कोई इस बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं बार बार तकरीरों में ये कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी तकरीबन 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है पूरे पाकिस्तान में, तो ये ब्लेसिंग भी हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते तो फिर ये डिस्गाइज़ बन जाता है, ये आपके ऊपर जो है लाइबिलिटी बन जाती हैं। और फिर जब यूथ दूसरी तरफ जाती हैं किसी भी वजह से, तो वो बहुत ख़तरनाक फिर होती है। और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन जो हमारी रियासत की पॉलिसीज़ हैं तो उससे हमारा नौजवान काफ़ी मुनहरिफ हो गया है और वो दूसरी तरफ ही जा रहा है। अल्लाह ना करे कि जाए, हमने उनको रोकना है, उनको सीधे रास्ते पर ही जो है इंशाअल्लाह ताला रहने देना है, कहीं भटकने नहीं देना, और ना ही जो है किसी एक बंदे की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह हमने पेशावर में और इसके बाद हर डिविजनल हेडक्वार्टर में फ्री वाईफाई की तरफ हम जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मर्ज अजला में भी इस तरह करेंगे। हर वक्त माहौल इस तरह नहीं रहेगा। जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि ये माली साल 2024 और 27 ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम, मेरा नाम नुमान अली है, मैं वाक़ई से हूँ। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक सजेशन देनी है। मैं फ्रीलांसर हूँ, एक एजेंसी ओनर भी हूँ। रिसेंटली मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग पढ़ाने का मौका मिला और वहाँ पे पहले भी फ्रीलांसिंग पढ़ाई जा रही थी, लेकिन पहले जो लोग प्रोफेसर पढ़ा रहे थे क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का एक्सपीरियंस था, तो उससे ये हुआ कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे क्योंकि मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली की हुई थी। अब यहाँ पे सजेशन ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह का क्राइटेरिया रखा जाए कि जो स्किल वाले कोर्सेज हैं उसमें आप फ्रीलांसर्स को मौका दें, विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे वो आएँ और वो पढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से आप ज़्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ये है कि जो हम फ्रीलांसर्स होते हैं, हम क्योंकि डॉलर्स में कमा रहे होते हैं, तो हमें जो वहाँ पे फी पे की जाती है वो बहुत कम होती है। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में। अगर आप इनको एज अ विजिटिंग प्रोफेसर अच्छी स्किल्स के लिए हायर करें तो आपको बड़ा अच्छा आउटपुट मिल सकता है।
سر اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ میں عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں، تو ان کے جب احساس پروگرام چلے تھے تو میں نے خود سے ایک احساس کے ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا، جس میں پہلے 4000 بچوں کو میں نے فری پڑھایا، ٹوٹلی فری آف کاسٹ، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، میرا 11th بیچ چل رہا ہے، اور ابھی اس کے بعد کیونکہ میری ٹیم بڑی ہو گئی تھی میں جسٹ 5000 فی چارج کرنا شروع کی تھی. میرے پہلے بیچ کا سب سے پہلا سکسیسفل اسٹوڈنٹ وہ سامنے مجھے آج تک میرا یہ میں نے بلایا نہیں تھا اتفاق سے آ گیا، تو میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. انیس خان سوشل میڈیا انفلوئنسر. پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد. آپ جیسے ینگ لوگ سیاست میں آئیں اور اقتدار میں آئیں تو نوجوانوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. آئنڈ سائنسز کے عثمان غنی صاحب کو مبارکباد کہ HEC کی نے ہمیں پہلی پوزیشن دی ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ میرے 2 بچوں نے یہاں سے ابھی ڈگریاں کمپلیٹ کی ہیں. میرے 2 سوالات ہیں. یونیسیف کی تازہ رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں 2,54,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے. اس میں پنجاب میں 1,05,00,000، سندھ میں 74,00,000 اور KP میں 45,00,000 ہے. کیا ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوئی کریش پروگرام آپ کے پاس ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، حکومت کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، ہر ایک کو نوکری نہیں مل سکتی، لیکن ان نوجوانوں کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں، تحصیل نہیں، یونین کونسل لیول پہ یوٹیوب مونیٹائزیشن، فیس بک مونیٹائزیشن، ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کے فوراً کورسز شروع کروا دیں تاکہ یہ لوگ خود سے کمانا شروع کر دیں اور حکومت پہ بوجھ نہ بنے. شکریہ. اچھا یہ فگر غلط کوٹ ہو رہا ہے جو یونیسیف کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، شاید پنجاب کے حوالے سے صحیح ہو یا غلط ہو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ تقریباً 22.6 ملین ہے، 26 لاکھ، اور اس کے لیے ہم نے پروگرام انشاءاللہ اس دفعہ بنایا ہے، اور میں نے جو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 5 بلین روپیز اسپیشلی جو ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کیونکہ یہاں پر اکثر زیادہ تر جو ہیں ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا 2013 سے 18 کی حکومت کے دوران کہ جو مطلب ان کے پیرنٹس ہوتے تھے ان کو وہ اسٹائپنڈ دیتے تھے بچہ اسکول بھیج دیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا کچھ میرا بھی ارادہ ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق یہ 2.6 ملین لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اس سال ہم اسکول لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یار یہ میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی خود مڈل کلاس سے ہوں، تو وہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ زیادہ چل رہے تھے، وہ بلو ٹک پہ تھا، تو میں نے اپنے سوشل میڈیا والے کو کہا کہ یار اس کو مونیٹائز کر دو تاکہ کوئی پیسے شیسے آئیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آفیشلی جو ہے میں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے کام کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام اسماعیل ہے اور میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ تو نہیں ہوں لیکن میں یہی سے پڑھا ہے، اور وداؤٹ اینی ڈگری الحمدللہ اس یونیورسٹی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ آج اگر آپ یہ ڈیلیگیشن دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اپنے ساتھ اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں، اور پورے پاکستان میں سب کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں، چاہے وہ دبئی ہے، سعودیہ ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے یا US میں لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کما رہے ہیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی نالج کے بیسس پر ہم اپنی سکلز دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. پشاور سے میں اسلام آباد کیوں شفٹ ہو گیا؟ the only reason was کہ یہاں پہ سکلز کی کمی تھی، ہمیں رائٹ مینٹورز نہیں مل رہے تھے، یعنی کہ کنیکشن مسنگ تھا بٹوین دوز پیپل جو آلریڈی کما رہے ہیں، جو کہ باہر سے ہو کے آتے ہیں، ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، اور لوکل کمیونٹی. یہاں پہ مجھے تو لوگ سر کہنے کے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سر کہلانے کے فی الحال قابل نہیں ہوں، بیکاز مجھے اور سیکھنا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ اس حوالے سے اسٹیپ لے رہی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرام انہوں نے آرگنائز کیے ہیں، جس میں PIC ہو گیا، تھریشر ہو گیا، اس قسم کے پروگرام، لیکن اسٹل یہ کمیونٹی آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی.
اس کمیونٹی کے بیچ میں کیا مسنگ ہے اس چیز پہ گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا کام کر لے, اور جو آلریڈی فری لانسنگ, بلاگنگ, یوٹیوب آٹومیشن, ٹک ٹاک, جس طرح سب نے بات کی, ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ, اسپیشل انویٹیشن کے ساتھ اس کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے. بلیو می کہ کے پی کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا آگے جا سکتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا کور کرنا پڑے گا. ریسنٹلی ہم نے سوابی میں ایونٹ کیا, وہ تھا صرف 250 بندوں کا ایونٹ, 2300 سے زیادہ اس کا فٹ فال رہا ہے, اور اس ایونٹ نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہمیں اس پورے کے پی کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس کرنے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. تو پلیز اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے. اچھا, میری 100% سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی. جس بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, منسٹر صاحب اور یہاں ڈائریکٹر صاحب اور جتنی بھی میری ٹیم ہے, تو آپ جو ہیں, میرے پرنسپل سیکرٹری بھی یہاں موجود ہیں, کسی چیز کی بھی ضرورت ہو اور اس پر جو ہے کتنے بے وسائل لگ رہے ہوں, ہمارے نوجوان کے لیے, ہمارے پاکستان کے نوجوان کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ حاضر ہے, اور انشاءاللہ میں سپورٹ کروں گا انشاءاللہ. سر اف یو الاؤ, دیکھیں یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس سوسائٹی کو اٹھانا اور یہاں کے نوجوانوں کو اٹھانا اور یہاں پہ سارٹ آف بزنس ایکٹیویٹیز کریٹ کرنا. یہ بھی سارٹ آف بزنس ایکٹیویٹی ہے. اسماعیل صاحب, آپ تب شاید سر کہلانے کے قابل نہیں تھے, آج الحمدللہ کہلانے کے قابل ہیں جب اتنے زیادہ لوگ لے کے آئے. تو آپ نے اب ریٹرن کرنا ہے اس دھرتی ماں کو جس نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا, اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں تاکہ ہم عمران خان کے ویژن, فکر اور نظریے کو تقویت دے سکیں. اور ان کا نظریہ پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہم سب نے کلیکٹیولی کرنا ہے. گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو بھی ہوگا, چیف منسٹر صاحب نے پلیچ کیا, آپ آئیں, ول سٹ ٹوگیدر, اس کے لیے جو بھی بنتا ہے پیپر پہ لا کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کے لیے کریں گے. السلام علیکم. میرا نام عبداللہ سردار ہے اور تاریخ کا طالب علم. سر نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ مطلب رینکنگ اور کوالٹی پہ کے بجائے کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کیا. ہماری یونیورسٹی پشاور جس طرح آپ کو پتہ ہے مسائل کا شکار ہے, اور سب سے بنیادی بات سر نے وہ بالکل ڈسکس نہیں کی کہ فیس ہمارے ہاں اور صوبوں کے درمیان اس میں کافی فرق ہے. اگر ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ 60,000 دے رہے فیس, تو دوسری صوبوں میں وہ 24 اور 35,000 فیس وہ دے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے تو کافی مطلب کوانٹٹی اور نمبرنگ بتائی کہ اتنی یونیورسٹی بنائیں گے اور ہمارا یہ پلان ہے, لیکن اس ٹیررزم کے دور میں کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ سیف نہیں ہے, شام کے بعد جس طرح آپ کا اپنا جو علاقہ ہے ادھر سے ہمارے دوست حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو نہیں نکل سکتے جس طرح. تو اس حالات میں ہم کس طرح اپنی تعلیم کو آگے لے جائیں گے. اور اسکالرشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, لیکن سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیس کا مسئلہ ہے. ایسا ہے کہ یہ کمپیریزن جو ہے یہ کمپیریزن نہیں بنتی, کیونکہ ایک بھی یونیورسٹی کے اندر کوئی یونیفارم فی اسٹرکچر نہیں ہے. یونیورسٹیز آر اٹونومس باڈیز, اٹونومس اینٹیٹیز ہیں. ہر یونیورسٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ آگے کیا کرنا ہے. ایم سائنس کس کا اپنا ایک فی اسٹرکچر ہے, پشاور یونیورسٹی کا اپنا ایک فی اسٹرکچر ہے, گومل یونیورسٹی کا اپنا ایک فی اسٹرکچر ہے. اب شاید پشاور یونیورسٹی میں تاریخ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 40,000 ہو اور پنجاب میں 30,000 ہو, لیکن اب یہ بھی پاسبل ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں 60,000 اور وہاں پہ 1,20,000 ہو. تو یہ تو وری کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اینڈ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نمبرز بتائیں, نمبر ہی ہم نے دیے ہیں اس لیے بتائے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یونیورسٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں کہ 0.9 بلین جب تھا, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آل ملا کے یہاں پہ ایک سال ناجائز 0.9 بلین دیا. آپ کی حکومت, کیوں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے پہلے سال 4.5, اگلے سال 10 ارب اور اس سال 12 ارب سے زیادہ رکھا ہوا ہے. تو یہی ہم ان یونیورسٹیوں کو دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید بھی دیں گے. تو یہی ہم ان کو دے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے. باقی
یونیورسٹی اٹونومس باڈیز ہیں اور یہ ان کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیس بڑھاتی ہے گھٹاتی ہے. ہاں گورننس کے حوالے سے ہم نے ایکٹ کے اندر چینجز کی ہے, وی سی کے دورانیے کے حوالے سے چانسلر کو چینج کیا ہے, چیف منسٹر صاحب بن گئے ہیں, رجسٹرار کے حوالے سے باقی چیزیں تو وہ ہم ریگولر دیکھتے ہیں اور امید ہے, بلکہ رینکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ایک چیز جیوگرافیکل پوزیشن. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتے. افغانستان پاکستان کا نیبر رہے گا, یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا وش پہ نہیں لیا کہ ہماری وش ہے اور ہم نے اس کو اپنا نیبر بنایا ہوا ہے. اب افغانستان کے اندر افغان وار سے لے کے آج تک جو پالیسی رہی ہے, پھر 3.5 سال افغانستان پہ اشرف غنی کی حکومت تھی, اور آپ کو زیادہ علم ہوگا, یہاں پہ نوجوانوں کو بھی علم ہوگا کہ اشرف غنی کنسیڈر ہوتا تھا انڈیا کے قریب, ایسا ہی تھا. لیکن کون ایسی ڈپلومیسی کہلا کہ ان 3.5 سال کے اندر وہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہو رہی تھی اور وہاں سے کوئی جو ہے دہشت گردی اور اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کس نے کہلا؟ کس نے کہلا بتائیں نا. عمران خان نے کہلا, اسی حکومت کے روح رواں نے کہلا. اب باؤنڈریز کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے جو کہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے چائے پی امریکہ کے نکلنے کے بعد اور جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا, آج وہ لوگ جو ہے ہمارے دشمن بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم فورن فرنٹ پہ فیل ہو چکے ہیں, فورن پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے. ایک طرف عمران خان کا جہاں کا سربراہ افغانستان کا وہ مخالف لوگوں کا پسندیدہ تھا, اس کے ساتھ ہم نے ڈپلومیسی کے لیے اور یہاں پہ امن تھا. دوسری طرف جن کے ساتھ ہم نے چائے پی وہ ہمارے مخالف ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا نہیں. پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ پچھلے سال چیف منسٹر صاحب نے 35 ارب روپیہ دیا آپ کے لا انفورسمنٹ, جو ہمارے پولیس ہے, جو سی ٹی ڈی ہے, جو اسپیشل برانچ ہے, اور جس طریقے سے وہ پلے کر رہی ہے جو عام جرائم ہیں. اس یہاں پہ پشاور کا بیٹا ہوا کوئی بھی بندہ باہر سے تو چھوڑے, میں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں, پشاور کے اندر جو چیف منسٹر صاحب نے آفیسرز لگائے ہیں, کرائم میں کتنی کمی آئی ہے؟ کوئی تو سر اٹھا کے دے کے, کوئی تو بندوق اٹھا کے دے کے, سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے پروونشل گورنمنٹ کی پریورٹی اور وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پریورٹی جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں. شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم, سب کو ویلکم پشاور. اینڈ فرسٹ آف آل میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام زنیرہ رحمان ہے اینڈ آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. پچھلے 6 سال سے میں پشاور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈ میں پڑھا بھی رہی ہوں اور لڑکیوں کو بھی آگے لے کے آ رہی ہوں بزنس میں. میں اس وقت سر اپنا ایک بزنس رن کرتی ہوں اپنے فادر کے ساتھ, میری اپنی ایجنسی ہے. سر میں نے اس وقت پشاور میں جو کہ حالات دیکھے ہیں اسپیشلی فیمیل سے ریلیٹڈ, ایک یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کسی بھی اسکلس کے بارے میں, کسی بھی فیلڈ کے بارے میں. میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ ڈگری ضروری ہے, خواہ مخواہ ڈگری کرو. اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے زندگی بھی گزارنی ہے. تو سر میں نے اپنی لائف میں یہ پرابلم فیس کی کہ میں نے کمپنی اکیلے بنائی ہے, اپنے پیسے جوڑ کے میں نے کمپنی بنائی ہے اور اسٹل میں اس میں اسٹرگل فیس ہوں. میری کمپنی کو اس وقت 3 سال ہو جائیں گے اگست میں. میں نے اپنے باپ سے 1 روپیہ نہیں لیا سر, میں نے حکومت سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا, نہ گرانٹ لیا نہ لون لیا, میں نے ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ کیا. سر اور لڑکیاں نہیں کر پاتی, ان کے پاس بزنس کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. تو آپ حکومت کیا پرووائڈ کر سکتی ہے فیمیلز کو, ایسی کون سی پروگرامس جو وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں اتنا امپاور کرتی ہوں, اسکلس سکھاتی ہوں, اور جب وہ ایک کاروبار کرنے کے لیے آگے آتی ہے تو ان کے پاس نہ فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اور سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی. تو مینٹورشپ ہم سب یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم سب یہاں پہ سکھاتے ہیں, ماشاء اللہ سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صرف اب ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو فائنینشیلی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو. خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہنیں اتنی تگڑی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہیں خود
بزنس کر رہی ہیں. اور اسی حوالے سے جو ہمارے احساس نوجوان پروگرام کے تحت لون ہے, انٹرسٹ فری لون, اس میں اس دفعہ میں نے جو ہے اپنی بہنوں کے لیے خاص رقم رکھی ہے کہ وہ صرف جو ہے ہماری فیمیلز کو ہی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف فیمیل نہیں, ہمارے جو مائنارٹی ہے اس میں خاص کر ہمارے جو کرسچنز کمیونٹی ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے تھے کہ جو کلاس 4 کی جاب ہوتی تھی, سویپر کی جاب ہوتی تھی, ان کے لیے بیٹھے رہتے تھے, اور جب جاب آتی تھی تو وہ. اس دفعہ میں نے کہا کہ نہیں, کب تک انہوں نے جو ہے اس کلاس 4 کی جاب کے لیے رہنا ہے. ان کے لیے میں نے علیحدہ سے جو ہے لون رکھا ہے, انٹرسٹ فری لون. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم آگے لے کر آئیں گے, اپنا کاروبار کرے اور اس سوسائٹی میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے. تو فیمیلز کے لیے بھی ہیں لون انشاءاللہ, مائنارٹی کے لیے بھی ہیں, اور نوجوانوں تمام سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہے. اور باقی جو بھی سپورٹ ہوگی حکومت خیبر پختونخوا آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. سر ایک تو اویئرنیس کی بات ہے, تو ہم نے آپ لوگ اسی لیے بلائیں کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. جو میڈیا ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دے نہیں رہا. جہاں تک سافٹ سکلز کی بات ہے تو اسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں, یہاں پہ یو این کی طرف سے ایک سینٹر بنایا گیا ہے, اور جہاں پہ سافٹ سکل دیے جاتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ ہے, اور یہی سافٹ سکل ان کو دیے جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یو ای ٹی مردان میں ہمارا یو این وومن کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے, وہاں پہ دیا جاتا ہے. ہمارا ایک ہے اختر حمید فاؤنڈیشن کے ساتھ فرنٹیئر وومن کالج میں, وہاں پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فیمیل اسٹوڈنٹ کو 6000 فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ہمارے جو فیمیل کالجز ہیں وہاں پہ ان کو فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں جو سافٹ سکل سے یہ سکھائی جاتی ہیں. اور یہی مقصد ہے کہ وہ جو ہیں ارن کرنے کے قابل بنے, ان کو فیڈ نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کو فیڈ کرے. شکریہ. Thank you so much, sir. السلام علیکم, مائی نیم از عائشہ نصیر اور میں واقعی سے آئی ہوں, اور دس از دا 3rd ٹائم کہ میں آئی ایم سائنسز میں آئی ہوں. فری لانس کرتی ہوں, اس سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں میرا 24 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, بیکاز ہم تو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, بیسیکلی کشمیری ہیں, لیکن لاسٹ ایئر شانگلہ کا وزٹ کرنا ہوا, اور وہاں پر جو ان کی سچویشن تھی کول مائننگ اور ساری چیزوں سے ریلیونٹ, بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ. اور وہاں کے جو بچے تھے جو فری لانسنگ سیکھنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا, تقریباً 100 سے زیادہ بچے اس میں ایڈ ہوئے, لیکن 6 مہینے کوشش کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ ایک بھی کلاس ارینج نہیں کر سکی. میں زوم پہ کرنا چاہ رہی تھی, واٹس ایپ پہ ہو جاتا, کہیں بھی ہو جاتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ہم صرف اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ ماؤنٹینس ایریا ہے, وہاں فزیکل انفراسٹرکچر نہیں لگا سکتے, تو الٹرنیٹیو سورسز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اسٹار لنک کیوں نہیں, ایز اے گورنمنٹ آپ کیوں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے, کیوں ان سے سروس نہیں لیتے؟ بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے کھمبے لگائیں گے, لوگوں کی زمینوں میں تاریں لگائیں گے, آپ کیوں اسٹار لنک کی طرف نہیں جا رہے, تاکہ کم از کم 100 جو بچہ کالج سے پڑھ چکا ہے, اب وہ سیکھنا چاہ رہا ہے, فری لانسنگ سیکھنا چاہ رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہ رہا ہے, کوئی اور چیز سیکھنا چاہ رہا ہے جو گھر بیٹھے کر سکتا ہے. سو وائی ناٹ کہ آپ لوگ ان کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں ایٹ اے گورنمنٹ لیول. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک جو ہو رہا ہے پنجاب میں, یا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ہی چل رہی ہیں, گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لیے تھے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹس ہوتے ہیں KPK میں, تو جتنا پوٹینشیل آپ لوگوں میں مجھے نظر آتا ہے وہ باقی مجھے جگہوں پہ نظر نہیں آتا. میں پنجاب سے ہوں, میں پھر بھی یہ کہہ رہی ہوں, ہمیں ہر جگہ اچھے ڈاکٹرز, اچھے پروفیشنلز, ہمیں KPK کے لوگ ہی نظر آتے ہیں. تو وائی ناٹ یوٹیلائز دس پوٹینشیل کہ صرف ایک چیز کے سے مار کھا رہے ہیں, کنیکٹیوٹی نہیں. یہاں پر خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بیکورڈ ایریا جو ہیں وہ ہمارے مرج اضلاع تھے, قبائلی اضلاع. میں بھی قبائلی ہوں, مینا خان بھی قبائلی ہیں. ہمارے سے جو بڑی خواتین ہیں اس جنریشن کا ہارڈلی جو ہیں تعلیم وہ 5th کلاس تک ہی ہوتا تھا. 5th کلاس کے بعد جو ہے ان پر سبق چھوڑ دیا جاتا تھا یا ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا. ابھی ہماری جو جنریشن ہے, ہماری عمر کی اور ہم سے جو نیچے جنریشن ہے, تو ہمارے والوں نے تقریباً FEC تک پڑھا ہوا تھا, اور ابھی ہمارے خاندان میں جو ہیں بیچلر ڈگریز ہولڈر ہیں, ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, فیمیل ابھی پڑھ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا, اور ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ
हमारी सोसाइटी फीमेल्स को प्रमोट भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी दे रही है। दूसरी बात जो हमारी कनेक्टिविटी है तो उस पर काम जारी है। दरअसल मसला ये है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का कि यहाँ पर हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम चीज़ें बना लेते हैं, फिर जो है एक जगह है जहाँ पर बंद कमरों में पॉलिसी होती है और फिर जो है हम पर तोप, गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं मुसल्लत कर दी जाती हैं और फिर सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। अभी हमने मर्ज अजला में और साउथ रीजन में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी भी की, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी। लेकिन फिर जो है एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पर फिर दहशतगर्दी लानी है, फिर दहशतगर्दी लाई गई। अभी देखें वहाँ पर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर के हमले भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है गोले बारूद भी चल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ तबाह बर्बाद है। तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है। बाकी सूबों में और ख़ासकर जो है पंजाब में उनकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर तजुर्बे नहीं होते और अल्लाह ना करे कि कभी हो भी। हम पिछले 22 साल से मुसलसल इन तजुर्बों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं, हम फिर भी कम्पीट कर रहे हैं, हम फिर भी जो है अपने लिए जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम अपने रियासत के साथ खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो पंजाबी जाग का नारा लगा देते हैं, कुछ लोग जो हैं सिंधु देश का नारा लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं सूबे को अलग करने की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कभी भी रियासत को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो हम पहले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और अमन के बाद ही जो है तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा फोकस है इंशाल्लाह हमारे फार फ्लंग एरियाज़ शांगला जो हैं बिल्कुल आखिरी एंड है तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन आहिस्ता हो रहा है। वो भी जो है हमारा NFC शेयर अपडेट नहीं हो रहा। हमारा NFC जो है वो जिस तरह आपको पता है कि 14.62 अभी बनता है हमारा बनता है तकरीबन 18% से ज़्यादा, मतलब 1% का NFC शेयर अगर बढ़ेगा तो हमारा तकरीबन आज के हिसाब से 150 अरब रुपए तकरीबन बनता है। तो ये 3% अगर बनेगा तो ये 450 अरब रुपए बने। ये 450 अरब रुपए सालाना तमाम सूबे अपने आप में तकसीम करते हैं और जो हक जो है हमारा बनता है वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आईनी है। लेकिन पाकिस्तान में हर काम जो गैर आईनी है वो हो रहा है और जो आइन और कानून की पासदारी जिनको करनी है वो सोए हुए हैं। क्या करें? अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम सैयद हसन अली शाह है और मैं फाइबर बिलीनियर हूँ, फाउंडर एंड CEO कनेक्टेड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक कम्युनिटी है। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। डन हो गया। ये जो है डिजिटल सीमेंट 15 साल दुबई केपी में गुजारे हैं और मैं सर इस्माइल ब्लॉगर का स्टूडेंट हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखी है और इसी तरह लेक्चर दे रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं YouTube ऑटोमेशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, 100+ चैनल चलाता हूँ, 25 बंदों की टीम है मेरे पास। सरगोदा, पेशावर और इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन किया है ये भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, ये भी टेक मिलियनेयर हैं। इस्माइल ब्लॉगर भी चले गए इस्लामाबाद, मैं भी यहाँ से चला गया इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद आ गए, ये भी इस्लामाबाद आ गए। क्यों सर? क्वेश्चन ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर वो आबो हवा ही नहीं है। ये मेरे हमसाए हैं, मैं इनके इलाके में रहता था, ठीक है। मैंने क्यों छोड़ा? यहाँ पे वो आबो हवा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, लेकिन लोग भी नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट से इतनी अपील है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, ऐसे माहौल इवेंट्स बनाए जाएं कि जहाँ पे इनको यूज किया जाए, इनको अवेल किया जाए ताकि उधर जा ना सके। दुबई से इनवाइट किया क्योंकि AI का वो लेकर आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, AI अथॉरिटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ला रही है। AI अथॉरिटी हम भी ला रहे हैं और हम उसके लिए जो है हमने काफ़ी रकम रखी हुई है इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी बात सही है, अब वो हवा मैं दूंगा, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। ऑलरेडी अफराद पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसर वगैरह किसी एकेडमी में, तो उनको हायर करता हूँ और उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवा रहा होता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये है
کہ ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہاں کے بچوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس جو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو معاشرے کی اصلاح میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر ہم ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں, کے پی میں اگر کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ مدرسے میں اگر الاؤ نہیں بھی کر رہا مدرسہ, لیکن ہم باہر کوئی ایسا آپشن رکھیں جیسا کہ میں کر رہا ہوں, مجھے بھی کسی مدرسے میں نہیں رکھتا, بہت کم ہوتا ہے, لیکن جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. اور کرنے کے لیے مجھے بھی پچھلے دنوں ثوابی میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جنہوں نے مدارس کے لیے یہ اقدام کیا ہے اور بہت اچھا مجھے لگا. تو اس طرح کی پوری کے پی میں اگر ایسے جو ہے کچھ ایونٹس نکالے جائیں مدارس کے بچوں کو, کیونکہ مدارس کے بچوں کو اور یونیورسٹیز کے طلباء کو سکھانے میں بہت فرق ہے. ایک پروفیسر اگر مدرسے کے بچے کو سکھاتا ہے تو اس کی لینگویج وہ بہت کم سمجھ پاتا ہے, لیکن اسی مدرسے سے نکلا ہوا آدمی جب اس کو سمجھاتا ہے اسی کی لینگویج میں تو بہت آسانی سے چیزوں کو پک کر لیتا ہے اور بہت فرق اس میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے